नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 घंटे से अगर आप पाकिस्तानी मीडिया में होने वाली डिबेट देखें तो आपको पता चलेगा कि आधा मीडिया ये डिबेट कर रहा है कि बरतानिया में शहबाज शरीफ साहब और उनके साहिबजादों के ख़िलाफ़ नेशनल क्राइम एजेंसी NCA ने जो फ़ंड्स और जो बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर रखे थे उन्हें जब एक मजिस्ट्रेट ने ख़त्म करने का फ़ैसला किया है तो यूँ ना सिर्फ बरतानिया में बल्कि शहबाज शरीफ साहब और शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ तमाम तर जो कायम केसेस हैं वो अपनी अहमियत खो बैठे हैं, वो सब झूठे साबित हो गए। और दूसरा जो हिस्सा है पाकिस्तानी मीडिया का वो ये साबित करने में लगा हुआ है कि ये केसेस कभी पाकिस्तान की हुकूमत ने कायम नहीं किए थे, ये बरतानिया की NCA के अपने ही बनाए हुए केसेस थे, ये वहीं की इरेगुलरिटीज़ थी। इनके कायम होने या ख़त्म होने से पाकिस्तान में NAB के ये एसेट रिकवरी यूनिट के केसेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नाज़रीन, अलमिया ये है कि ये पूरी डिबेट कि शहबाज शरीफ साहब के केसेस सही थे गलत थे, बरतानिया में उसका क्या फ़्यूचर है, यहाँ क्या फ़्यूचर है, इसका पाकिस्तान के अवाम की सेहत से और उनके मुस्तक़बिल से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, रत्ती भर इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इतनी बड़ी पब्लिक डिबेट होनी भी नहीं चाहिए थी। जिस चीज़ का पाकिस्तान के लोगों के मुस्तक़बिल से और उनके पेट से और उनकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ है वो ये है कि गुज़िश्ता 4 माह में हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो मसलसल ऊपर की तरफ जा रहा है और पाकिस्तानी रुपया मसलसल गिर रहा है। मई से लेकर अब 4 माह तक पाकिस्तानी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए में अंदाज़न 20 रुपए की कमी हो चुकी है और डॉलर ने एक पॉइंट पे 172 का वाटर मार्क भी क्रॉस किया है। ख़तरे की घंटी बज रही है इमरान खान हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के एक आम आदमी के लिए, पाकिस्तान के एक्सपोर्टर के लिए, पाकिस्तान के इंपोर्टर के लिए। और मैं आज के इस प्रोग्राम में ये समझना चाहूँगा अपने एक्सपर्ट्स की मदद से कि इसका इम्पैक्ट है क्या पाकिस्तान के एक आम आदमी के लिए और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए। और मुझे बहुत से एक्सपर्ट ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडियोज़ में। मेरे साथ चेयरमैन है पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जनाब तौकीरुल हक साहब, जो कि अभी दुशांबे में हुकूमत के फार्मास्यूटिकल्स के एक डेलीगेशन को हेड भी कर रहे थे। रहीम नासिर साहब जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन की, वो भी मुझे ज्वाइन कर सकेंगे। डॉक्टर फ़ारूक सलीम भी। लेकिन सबसे पहले मैं अब बात का आगाज़ करूँगा रज़ाक दाऊद साहब से, जो कि एडवाइज़र हैं टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। रज़ाक दाऊद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रज़ाक साहब, बहुत शुक्रिया, आप बहुत कम वक्त निकालते हैं मीडिया के लिए। आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने हमारे लिए बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर वक्त निकाला। रज़ाक साहब, आप एक जो अजीब चीज़ इस वक्त हो रही है और आप लाइफ लॉन्ग एक बिजनेसमैन हैं, 50 बरस से ज़्यादा का आपका कारोबार का तजर्बा है। हमने हमेशा ये समझा कि अगर रुपए की कदर में कमी होगी तो फिर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और इंपोर्ट्स कम होंगी। अब हम एक अजीब सूरत हाल देख रहे हैं कि रुपए की कमी में कदर हो रही है, एक्सपोर्ट्स जिसके आप कस्टोडियन भी हैं उसमें कोई खातर खा इजाफा नहीं हुआ है और इंपोर्ट्स भी बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसी सूरत हाल क्यों हो रही है और इसका क्या असर पड़ेगा आपकी हुकूमत पे? नहीं, देखो, पहली बात तो ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि एक इकोनॉमी जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी अभी वो एक्सपेंशन की मोड में आ गई है। हमें ये बजट किया है कि GDP 4.8 ग्रोथ रेट है, तो ये मुझे इतने सरप्राइजिंग नहीं है कि हमारे इम्पोर्ट्स बढ़ रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि हमारे इम्पोर्ट्स बढ़ रहे हैं इसलिए कि पेट्रोलियम के प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ गई है, शिपिंग की कॉस्ट बढ़ गई है, हमारे कंटेनर्स के मसले आ गए हैं, हमारे जो फूड प्राइसेस है वो भी दुनिया में ये बढ़ गए, वो इम्पोर्ट भी कर रहे हैं व्हीट एक्सेट्रा। तो हम लोगों ने सारे इम्पोर्ट को एनालाइज किया है और कोई इतनी इट इज डेफिनेटली कि इसके ऊपर तवज्जो देना चाहिए, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों ने गलत रास्ते पर जा रहे हैं। हमारा रास्ता सही है। और एक और चीज आपको यही याद रखना पड़ेगा कि हिस्टोरिकली जब भी हम लोग ग्रोथ किए हैं कि हमारे जो इम्पोर्ट बढ़ते हैं, इसलिए हम हिस्टोरिकली हम लोग तो थे इम्पोर्ट कंजम्पशन इकोनॉमी। इस वक्त वो नहीं है, वो फुल स्पीड पर नहीं है। अभी आप देखेंगे हमारे रॉ मटेरियल बढ़ते जा रहे हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट के पैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो प्लीज ठीक है
یہ ہے کہ ایسی چیز کو جس کے اوپر توجہ دینا چاہیے اور دے رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ہم لوگ تو میں اور شوکت ترین کو تقریباً ہر ہفتے اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیا کس طرح سے یہ جا رہا ہے اور کیا کیا اس طرح کو کنٹرول میں رکھنا ہے. کوئی ایسی بات نہیں. جی یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کابینہ میں جو سب سے اہم ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کیبنٹ ممبر ہے وہ آپ ہیں. آپ کے پاس بہت سے پورٹ فولیو رہے ہیں، 50 سال سے زیادہ آپ کا بزنس کا ایکسپیرینس ہے. آپ نے ٹھیک ہمیں بتایا کہ چلیں گروتھ ہو رہی ہے، گروتھ کی وجہ سے امپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن روپے کی قدر میں اتنی کمی کے باوجود ہماری ایکسپورٹس ابھی وہاں پہنچی ہیں جہاں 2013 میں ورلڈ بینک کا ڈیٹا شو کرتا ہے کہ 30-31 بلین ڈالر کی ہماری ایکسپورٹس تھیں. آپ کی منسٹری نے بہت کوشش کی ہے، آپ کی نئی پالیسیز بھی ہیں، مارکیٹ ایکسیس کی، لک افریقہ، ریجنل کنیکٹیوٹی، پروڈکٹ ڈائیورسفیکیشن، لیکن ان تمام چیزوں کا کیا اب تک نتیجہ نکل پایا ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ آپ لوگ نبی نے آپ نے یہ کہا کہ ہمارا ایکسپورٹس 2013-2014 کے لگ بھگ ہے، لیکن آپ کو یہ بھی تو یاد رکھنا پڑے گا کہ اس وقت پینڈیمک میں سے ہم لوگ نکل رہے ہیں، دنیا کی مارکیٹ شرنک ہو گئی ہے، تو یہ شرنکن مارکیٹ میں ہمارا ایکسپورٹ بڑھ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک ہے. اس وقت 2013-14 میں دنیا تیزی میں تھی، تو یہ بھی آپ کو وہ خیال رکھنا چاہیے کہ وی جسٹ کمنگ آؤٹ آف دی پینڈیمک. تو پینڈیمک میں اس قسم کے ریزلٹ لے کے آنا. اور میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ جولائی، اگست اور سپٹمبر کے فگرز ہے اور ہمارا ایکسپورٹ کا اضافہ 35% ہے. تو یہ اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہمارا ڈائریکشن صحیح ہے. لیکن رزاق ڈاکٹر صاحب چلے 2 کوسچنز اور ہیں. تو ڈالر کی قیمت میں جو اتنی تیزی ہے، یعنی کہاں 152 پہ تھا مئی کے 5ویں مہینے میں، کہاں ڈالر نے آج 172 کے مارک کو ٹچ کیا، اس کو آپ کی حکومت کیسے ایکسپلین کرے گی اور اس کا آپ کی سیاست پہ کیا فرق پڑے گا؟ ایک عام آدمی پہ تو اس کا بڑا بوجھ پڑ رہا ہے. سیاست کا تو ٹھیک ہے، اس کا تو اور لوگ بہتر جواب دے سکتے ہیں. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اور افغانستان کا بھی جو سلسلہ ہوا ہے اگست کے 14 تاریخ کے بعد، اس کا بھی تو امپیکٹ آتا ہے نا. تو میں یہ باٹم لائن ہے کہ ہاں situation needs very close نگرانی، بٹ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بالکل ہمیں یہ وری کرنا چاہیے. لاسٹ کوسچن، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ آپ کی حکومت کر پائے گی ڈالر کی اس اڑان کو روکنے میں، روپے کو مستحکم کرنے میں، روک سکنے میں؟ کچھ کر پائے گی آپ کی حکومت؟ انشاءاللہ ہم لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں اور کہ ہمارے ایکسچینج ریٹ کو اسٹیبل کرنا. جی بہت شکریہ. رزاق داؤد صاحب، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر پاکستان آن انویسٹمنٹ، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. آفن کہا جاتا ہے، اکثر کہا جاتا ہے کہ رزاق داؤد صاحب پاکستان کے وزیر اعظم کی کیبنٹ کے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کیبنٹ ممبر ہیں. امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے، گروتھ کے حوالے سے، ڈالر کے حوالے سے ان کا پرسپیکٹو جو ہے وہ آپ نے سنا. میں اپنے پینل کی طرف چلتا ہوں. بہت شکریہ رزاق داؤد صاحب کا. میرے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں توقیر الحق صاحب، جو چیئرمین ہیں پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچر ایسوسی ایشن کے. پاکستان کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اپنی پروڈکٹس کو، اپنے ایکسپورٹس کو ڈائیورسیفائی کر سکے، جس میں کہ نام لیا جا رہا ہے ادویات کا اور فارماسیوٹیکلس کا. رحیم ناصر صاحب نیولی الیکٹڈ چیئرمین ہیں آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسی ایشن کے، مجھے ایک ویڈیو لنک کے ذریعے لاہور سے جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب پاکستان کے نوٹڈ اکنامک کامنٹیٹر ہیں، بہت لکھتے بھی ہیں، بہت کامنٹ بھی کرتے ہیں، مجھے ایک ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو آل مائی گیسٹ ونس اگین. میں کوئکلی ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کی طرف جا سکوں. فاروق سلیم صاحب، آپ نے سنا جو کچھ کہا ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر جناب رزاق داؤد صاحب نے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت ڈالر کی اڑان کو روکنے میں کامیاب ہو سکے گی؟ اور کیا حکومت کو ٹھیک طرح سے سمجھ بھی آ رہی ہے کہ ڈالر کیوں اتنی تیزی سے اوپر جا رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے جو بھی آپ نے اٹھایا. ایک تو اس کا جو ہے وہ فائنینشیل اینگل بنتا ہے
میں بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ میں ایڈوائزر صاحب کے جو آرگیومنٹس تھے جو انہوں نے بتایا، میں تو بالکل نہیں سمجھ پایا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. جہاں تک فائنینشیل ایشوز ہیں وہ سب کے سامنے ہمارے میڈیا پہ ڈسکس بھی ہو رہے ہیں کہ اگست کے مہینے میں ہم نے $6.25 ارب کی امپورٹ کر ڈالی ہے، اور وہ پاکستان کی 74 سالہ معاشی تاریخ میں ماہانہ کی بنیاد پہ بلند ترین ہے. اور اسی مہینے $2.25 ارب کی ایکسپورٹس ہیں. تو جیسے اکنامکس میں کہا جاتا ہے کہ کرنسی از لائک اے کموڈٹی، یعنی کہ جیسے کوئی اجناس کا آئٹم ہے، آپ اور میں اسلام آباد میں رہتے ہیں، اگر یہاں پہ چینی کی قلت آ جائے، سپلائی کم ہو جائے، ڈیمانڈ زیادہ رہے تو نیچرلی اس کی قیمت بڑھ جائے. تو یہاں پہ ہماری جو ڈالرز کی ڈیمانڈ ہے وہ ہماری امپورٹس ہیں جو 6.25 بلین کی ہیں، اور جو ڈالرز کی سپلائی ہے وہ ہماری ایکسپورٹس ہیں جو 2.25 بلین کی ہیں. اور اس میں اگر آپ ریمیٹنسز جمع کر لیں تو وہ ٹوٹل سپلائی بن جاتی ہے. تو یہاں پہ ڈالرز کی سپلائی بہت کم ہے، ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، تو نیچرلی ڈالر کی جو ہے اس کی قیمت بڑھ جائے گی. یہ تو فائنینشیل اینگل ہے. لیکن اس سکے کے 2 رخ ہیں ڈاکٹر صاحب جو میری نظر میں آ رہے ہیں. ایک رخ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. دوسرا رخ یہ ہے، میں 2014 میں جو امریکہ میں جو کچھ کہا جا رہا تھا اس کو اسٹڈی کر رہا تھا. وہاں پہ اس وقت ان کے ایک سیکریٹری آف ٹریجری جو ان کے وزیر خزانہ تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے وزارت خزانہ کو اور پینٹاگن کو آپس میں ملا دینا ہے، اور ان ملکوں کے خلاف جو ہمارے دشمن ہیں بغیر امریکن فوج بھیجے ہم ان کے خلاف جو ویپنائزیشن آف فائنینس ہے، یعنی کہ ہم فائنینس کو ایک جنگی ہتھیار بنا لیں گے. جو آپ نے ذکر کیا کہ مئی میں 152 کا تھا، آج وہ 172 کا ہے، 13% گرا ہے صرف 4 مہینوں میں. اور پاکستان کی تاریخ میں آپ کو کوئی ایسے 4 مہینے نہیں ملیں گے جہاں پہ ڈالر جو ہے وہ اتنی تیزی سے چڑھا ہو اور روپیہ اتنی تیزی سے گرا ہو. اگر آپ 37-38 مہینے گر لیتے ہیں جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، تو تقریباً 40% پچھلے 3 سالوں میں روپیہ جو ہے وہ گر گیا ہے. لیکن یہ پچھلے 4 مہینے میں یہ صرف جو فائنینشلز ہیں وہ میں سمجھتا ہوں اس کو ایکسپلین نہیں کر رہے. یہ کسی قسم کی فائنینشیل وارفیئر جس کو کہتے ہیں، کسی قسم کی مالی جنگ ہو رہی ہے پاکستان اور شاید دوسری طرف جو ہے وہ وزارت خزانہ جو سیکریٹری آف ٹریجری ہے یا ڈپارٹمنٹ آف ٹریجری ہے. اسی طرح ایک اور جنگ مجھے یاد آتی ہے جو وزارت خزانہ امریکہ نے لڑی تھی ٹرکی کے خلاف، اور وہاں پہ بھی ان کی کرنسی جو تھی، جب اردوغان صاحب آئے تھے تو تقریباً 2.5 ٹرکش لیرہ کا $1 ملتا تھا. آج جب انہوں نے جنگ کی ہے، وہ ناراض ہیں یا امریکہ ان سے ناراض ہے، تو ٹرکش کرنسی 3 سے کہیں 9 پہ پہنچ گئی ہے. آج کا ریٹ جو ہے وہ کہیں 8.89 ہے. تو بغیر امریکن فوجی بھیجے ایک جنگ لڑی جا سکتی ہے ملکوں کے ساتھ جو 2014 میں جس کی ابتدا. اچھا، یہ ایک بڑا پہلو ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بڑا پہلو ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا پہلو ہے. اس کو ہم پھر لیتے ہیں. میں ذرا کوئکلی اپنے ایک گیسٹ کو اور بھی لا سکوں کہ وقت میرا بس تھوڑا بریک سے پہلے. رحیم ناصر صاحب، عموماً یہ سمجھا گیا کہ جب بھی ڈالر اوپر جاتا ہے، روپیہ گرتا ہے، ایپٹما خوش ہوتی ہے. تو ابھی بھی جو صورتحال ہے اس سے آپ لوگ خوش ہیں؟ کیونکہ ایکسپورٹس میں تو کوئی بہت اس طرح سے اضافہ نہیں ہو پا رہا جتنا روپے میں کمی ہوئی. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو یور شو. جی سر، یہ ایکسپورٹس اور امپورٹس کو بالکل انڈیپینڈنٹ دیکھنا چاہیے. ایکسپورٹ کی اپنی انڈسٹری ہے، اور وی ہیو سین اے ٹرینڈ پچھلے 2 سال سے کنٹینیوسلی پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں، چاہے وہ ٹیکسٹائل کی ہوں یا وہ کسی اور شعبے کی ہوں، ہیو کنٹینیوسلی گون اپ. ایئر اور ایئر وی آر انکریزنگ آر ایکسپورٹس بائی اباؤٹ 20%. تو دس از اے گڈ سائن. اس کو ہمیں آپٹمسٹک رہنا چاہیے. انکریجنگ فگرز ہیں. حکومت کی جو ساری پالیسیز ہیں وہ ان فیور ہیں. انڈسٹریز جو ہے چاہے وہ ٹیکسٹائل کی ہو یا کوئی بھی انڈسٹری ہو آر ویری آپٹمسٹک اینڈ پیپل ہیو اسٹارٹڈ انویسٹنگ. یہ جو انویسٹمنٹ والا مرحلہ ہے یہ بڑے سالوں کے بعد انڈسٹری میں کسی انڈسٹریلسٹ ہیو کم آؤٹ اینڈ اسٹارٹنگ انویسٹنگ. پچھلے 10 سال میں ساری جو انویسٹمنٹ تھی وہ مینوفیکچرنگ سے ہٹ کے دوسرے شعبوں میں چلی گئی تھی. لیکن اب پچھلے 2 سال سے we're seeing a trend
اور یہ بڑا پازیٹیو ٹرینڈ ہے. پچھلے سال جب ٹرف آیا, اسٹیٹ بینک کی پالیسی آئی وچ واز ویری ویری گڈ, اس میں تقریباً $4.5 بلین کی انویسٹمنٹ ہوئی انٹو مشینری. اب وہ تقریباً 2-2.5 بلین کی مشینری آ چکی ہے, 2-2.5 بلین کی آنے والی ہے. ہر سال یہ 4-5 بلین کی جو مشینری آئے گی, اس سے 4.5-5 بلین کی ایکسپورٹس کی انکریز آئے گی. اینڈ وی آر ہوپ فل کہ یہ $5 بلین کا ہر سال کا اضافہ ایکسپورٹس میں رہے گا. امپورٹس کی بڑھنے کی وجہ کچھ اور ہے. وہ کموڈٹی کا دنیا میں جب کووڈ سے نکلے, پینڈیمک سے نکلے, تو کموڈٹی کی پرائسز میں انکریز آیا ہے. ویو سین پرائسز انکریز بائی 30-35-40%. آئل ہیز گون اپ فرام ایز لو ایز جب پینڈیمک کے ٹائمز میں اپ ٹو جسٹ سین کراسنگ $80. سو اگر ایئر آن ایئر بھی دیکھا جائے تو دیٹس مور دین 30%. سو آل کموڈٹی پرائسز, چاہے وہ ایگریکلچر کی کموڈٹیز ہوں یا وہ آئل کی کموڈٹیز ہو یا وہ گیس کی ہو, ایوری تھنگ ہیز گون اپ بائی مور دین 30%. اس کا اثر ایک الگ ڈالر کی اور روپی کی پیرٹی پہ آتا ہے. سو آئی تھنک یہ سائنس بڑے انکریجنگ ہے جسٹ فار ٹیکسٹائل نہیں, ہر انڈسٹری کے لیے. میں ایک رحیم ناصر صاحب مجھے اجازت دیجیے کہ میں ایک بریک لے لوں. رحیم ناصر صاحب مجھے اجازت دیجیے میں بریک لے لوں. معذرت مجھے اس سے کہ توقیر حلق صاحب کو ابھی تک نہیں لے سکا, لیکن بریک کے بعد ان سے بات کا آغاز کروں گا. ایپٹما کا جو موقف یہ ہے, جیسے کہ خود ایڈوائزر کا موقف تھا, رزاق داؤد صاحب کا موقف تھا کہ شاید صورتحال اتنی خطرناک نہیں ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, مشینری میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. پہلے غالباً پلاٹوں میں پیسے جا رہے تھے, اب مینوفیکچرنگ میں پیسے جا رہے ہیں, اور یہ اچھی چیز ہے. لیکن ایک عام آدمی ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں, وہ بہت پریشان ہے, بیکاز یہ سارے جو ایڈوانٹیجز ہیں انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کے, اس تک منتقل ہو نہیں پا رہے. کیوں نہیں منتقل ہو رہے, کیسے منتقل ہوں گے, ایک عام آدمی کو کیسے ریلیف ملے گی, اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے آپ نے رزاق داؤد صاحب کو بھی سنا, ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں انویسٹمنٹ کے لیے اور کامرس کے لیے. ان کا پرسپیکٹو آپ نے سنا, گروتھ کے حوالے سے, امپورٹس کے حوالے سے, ایکسپورٹس کے حوالے سے. اور ایپٹما کے نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ رحیم ناصر صاحب کو بھی آپ نے سنا, جنہوں نے بہت کلیئرلی یہ کہا کہ اس لحاظ سے اکانومی ٹھیک ڈائریکشن میں ہے کہ پہلے پیسے اور سیکٹرز میں جا رہے تھے, لیکن اب پیسہ جو ہے وہ مینوفیکچرنگ میں آ رہا ہے, انڈسٹری میں آ رہا ہے, انڈسٹری اور مینوفیکچرنگ میں تیزی ہے, مشینری خریدی جا رہی ہے. لیکن میرا سوال جو ہے, اور جو آپ سب کے ذہنوں میں سوال ہے, وہ سوال یہ ہے کہ اگر انڈسٹری ترقی کر رہی ہے, پیسہ انڈسٹری میں آ رہا ہے, مینوفیکچرنگ میں اضافہ ہو رہا ہے, اگر پاکستان کا بزنس مین, پاکستان کی انڈسٹری پر امید ہے, تو ایک عام آدمی جو تنخواہ دار آدمی ہے, جو ایک عام پاکستانی شہری ہے, اس کی زندگی اتنی مشکل کیوں ہے, اور انڈسٹری کو ملنے والا فائدہ ایک عام آدمی تک کب پہنچے گا؟ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں توقیر حلق صاحب, جو چیئرمین ہیں پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرر ایسوسیشن کے. ویری وارم ویلکم ٹو آور ڈسکشن. آپ ایکسپورٹرز کا ایک ڈیلیگیشن لے کر بھی گئے ہوئے تھے سینٹرل ایشیا میں. پاکستان کی حکومت مسلسل میں یہ بتا رہی ہے, رزاق داؤد صاحب کی منسٹری کہہ رہی ہے کہ وہ پروڈکٹ ڈائیورسفیکیشن کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ سارا ایمفیسس ٹیکسٹائل سے, گارمنٹ سے, بیڈ لینن سے ہٹ کے نئی چیزوں میں آئے, اور وہ ادویات, ڈرگز اور فارمیسی کو بھی ایک انجن کا لیکن ہم جب فگر دیکھتے ہیں تو ایکسپورٹس تو پتہ نہیں $15 بلین کی ہیں, $20 بلین کی ہیں, اور آپ لوگوں کی ایکسپورٹ صرف $250 ملین کی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپرچونٹی دیکھیں, فرسٹ آف آل یو شوڈ سی دیٹ نیبرنگ کنٹریز میں کیا ہے. جیسے انڈیا کی ایکسپورٹ $24 بلین کی, اور ایون بنگلہ دیش ہم سے آگے چلا گیا. لیکن ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ فارماسیوٹیکل سیکٹر کی جو ایکسپورٹ ہے وہ اس وقت اباؤٹ $250 ملین ہے. لیکن میں اس میں بھی خاصی گروتھ ہوئی ہے 20%. وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگرچہ اگر آپ پوٹینشیل دیکھیں تو اس وقت ہم $12.95 بلین کی مارکیٹ کو ہم کیٹر کر رہے ہیں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. پاکستان میں نہیں, پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے, جہاں سے بھی ایکسپورٹ آ رہی ہے, جہاں ہم کر رہے ہیں, وہاں وہ اس کا جو اس وقت جو ٹوٹل پوٹینشیل ہے وہ ہے پوٹینشیل ہے وہ $12.95 بلین ہے, اور اس میں ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ اس وقت 250 یعنی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مارکیٹ جہاں پہ آپ ایکسپورٹس اپنی ڈیلیور کر رہے ہیں وہ اندازاً $13 بلین کی وہ مارکیٹ ہے, جس میں سے آپ صرف $250 ملین اٹھا رہے ہیں. بالکل, حالانکہ ٹوٹل پوٹینشیل 74 بلین کا ہے, لیکن 12.95 بلین کا وہ مارکیٹ ہے جس پہ اس وقت ہم کہیں نہ کہیں موجود ہیں, اور اس پہ $250 ملین کی. سننے والا تو یہ سوچے گا کہ آپ لوگ بڑے انکمپیٹنٹ. نہیں, انکمپیٹنٹ نہیں ہے. ہمیں بیسیکلی یہ ہے کہ فارماسیوٹیکل سیکٹر کو یہ گورنمنٹ نے بھی مانا ہے, پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ نہ پاسٹ کی گورنمنٹ نے کبھی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو اس اینگل سے دیکھا ہی نہیں, اور اس کو اتنا کیٹر ہی نہیں کیا ایز فار ایز ایکسپورٹ از کنسرن. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ
پچھلے سال سے پرائم منسٹر نے یہ اناؤنس کیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کیا امپیڈمنٹس ہیں اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو فوکس کرنا ہے اور ایکسپورٹ لے کے آنی ہے. تو انڈسٹری جوائن ہینڈس فار دس, اور اب صرف پہلے ہی سال میں جو پہلا کوارٹر اس فسکل ایئر کا 25% کی گروتھ آئی ہے ہماری, وچ شوز دیٹ اف دا گورنمنٹ سپورٹس اس اینڈ انسینٹیوائز اس, اور جو اس ایکسپورٹ کرنے میں جو امپیڈمنٹس ہیں وہ دور کرتی ہے, تو انڈسٹری از دیئر. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کنسسٹنٹ پالیسیز ہوں. تو میں تو یہ دیکھ کے خوش ہوتا ہوں کہ ابھی یہ جو شروع ہوا ہے, ابھی ہم پچھلے 3-4 مہینوں میں سری لنکا پرائم منسٹر کے ساتھ اور رزاق داؤد صاحب پورا ڈیلیگیشن, آپ کو امید نظر آتی ہے؟ امید نظر آتی ہے. دیکھیے اب گورنمنٹ نے جب ہاتھ پکڑا ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا, تو ابھی ہم تاجکستان گئے, ازبکستان گئے, سری لنکا گئے, تو ہمیں وہاں B2B میٹنگز ہوئیں اور ہمیں بہت زیادہ وہاں پوٹینشیل نظر آیا. تو جب گورنمنٹ نے جس طرح ٹیکسٹائل انڈسٹری کو انسینٹیو دیا, آج دیکھیں اب وہ سن رہے ہیں جی ہاں بالکل دیا, اور آج دیکھیں ٹیکسٹائل انڈسٹری گرو کر رہی ہے. لیکن فیوچر میں ان آرڈر ٹو ایکسپینڈ ایکسپورٹ, اب 2 بڑے سوال میرے ذہن میں آ رہے ہیں, کیونکہ ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ بھی سوال ہے کہ ایکسپورٹ یعنی ڈرگ انڈسٹری جو ہے فارماسیوٹیکل خود تو بہت پیسے بنا رہے ہیں کہ ہماری دوائیاں مہنگی کر دی ہیں. پھر دوسرا وہ جو سوال میرا ادھر ہی رہ گیا, کوئکلی ایک لائن مجھے اس کا جواب دیں کہ اگر آپ سپوز اللہ کرے کہ 250 ملین کے بجائے 1 بلین یا 2 بلین کی یہ انڈسٹری ایکسپورٹ کرنے لگ جائے, جو عام پاکستانی گھر میں بیٹھا ہے اس کو آپ کی ترقی سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو عام آدمی کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب ہم ایکسپورٹ بڑھائیں گے تو جابز آئیں گی. ٹھیک ہے, فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں آپ یہ دیکھیں کہ ہر کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا. جو ینگ جنریشن آ رہی ہے BSc کر کے یا B فارمیسی کر کے, تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری 700 یونٹس ہیں, وہاں جابس کریٹ ہوں گی. تو یہ جو ایک خواب بھی ہے گورنمنٹ کا کہ جی ہم نے نوکریاں دینی ہیں. اور پلس یہ کہ جب ایکسپورٹ ہم بڑھائیں گے, تو جب انڈسٹری لگے گی, ایکسپورٹ بڑھے گی, تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ریونیو, کیونکہ ہم ٹیکسٹائل یا 1-2 سیکٹر پہ نہیں وہ کر سکتے نا, ڈپینڈنٹ نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک آپ فارماسیوٹیکل یہ ایک بالکل نیو ایوینیو ہے. تو جب یہاں سے آپ ایکسپورٹ بڑھائیں گے, جو ریونیو پاکستان میں آئے گا, تو ملکی معیشت بہتر ہوگی. اب یہاں رکے, میں پھر اس کے اوپر آؤں گا. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, آپ نے سنا رحیم ناصر صاحب جو چیئرمین ہیں آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسی ایشن کے, ان کا بڑا لاجیکل پرسپیکٹیو ہے, ریشنل پرسپیکٹیو ہے ان کا, کہ پہلے پلاٹوں میں یا کہیں اور سیکٹرز میں پیسہ جا رہا تھا, اور اب وہ پیسہ انڈسٹری میں آ رہا ہے, مینوفیکچرنگ میں آ رہا ہے, مشینری خریدی جا رہی ہے, جس کی وہ سب چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. لیکن میرا پھر وہ سوال ہے, ایک عام آدمی کا سوال ہے کہ اگر ایپٹما کو یا ٹیکسٹائل انڈسٹری کو یا فارماسیوٹیکل ایکسپورٹرز جو ہیں وہ ترقی کر بھی رہے ہیں, تو ایک عام آدمی کو اس کا فائدہ منتقل کیوں نہیں ہو رہا؟ جی بڑا ویلڈ سوال ہے کہ وہاں پہ اگر ترقی ہو رہی ہے, واقعی میں ہو رہی ہے, تو پھر اس کا فائدہ عام آدمی تک کب تک پہنچے گا؟ کیونکہ بے روزگاریاں بڑھ رہی ہیں. حکومت خود سے کہہ رہی ہے کہ جو ان امپلائمنٹ کی شرح ہے وہ کوئی 6.5% پہ پہنچ گئی ہے. اور اس میں جو حیران کن معاملہ یہ ہے کہ جو گریجویٹس ہیں ہمارے ملک میں, جو بیچلرز کر چکے ہوئے ہیں, ان میں جو بے روزگاری کی شرح ہے وہ 25-30% پہ پہنچ رہی ہے. یعنی کہ وہ تو بے تحاشا 4 میں سے 1 گریجویٹ جو ہے وہ آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت بے روزگار ہے. دیکھیے پچھلے کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں ایک ہمارا سائیکل چلتا ہے. خاص طور پہ جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, ایپٹما والے ہیں, ان کو بے شمار آپ سمجھیے کہ طاقت کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں. جیسے کہ اس حکومت نے تقریباً 200 ارب روپے کی سستی بجلی فراہم کی ایکسپورٹرز کو. اس کے بعد 150 روپے کی کوئی سستی گیس دے چکے ہیں ان کو. پھر 400 ارب روپے کی ٹیکسز کی کنسیشنز ہیں. اس کے بعد 200 ارب روپے کے سستے قرضہ جات ہیں جو آپ مشینری امپورٹ کی بات کر رہے تھے. اب یہ سارے ٹیکے لگنے کے بعد ان میں کچھ جان آ جاتی ہے, اس کے بعد پھر کچھ ایکسپورٹس کے آرڈرز آنے لگتے ہیں. لیکن حکومت پاکستان جو ہے وہ یہ ٹیکے جو ہے ان کو سسٹین نہیں کر سکے گی. یہ ایک دفعہ لگ گئے, اب ہم IMF کے پاس جانے کو تیار بیٹھے ہیں. جب جیسے ہی ہم IMF کے پروگرام میں جائیں گے, IMF کہے گی کہ یہ سارے ٹیکے آپ بند کر دیں. یہ سارے ٹیکے جب بند ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ہیں وہ ٹھوس ہو جاتے ہیں. اور یہی سائیکل میں نے دیکھا ہے پچھلے 15-20 سالوں سے ایسے ہی چلتا آتا ہے. 2018 میں آپ نکال کے دیکھ لیجئے, جب ہمارا تجارتی خسارہ, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ PMLN کے دوران 20 ارب ڈالر پہ پہنچ گیا تھا, تو ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ آپ خوش رہیں, ہم نے بہت ساری مشینری امپورٹ کر لی ہے, اب یہ مشینری یہاں پہ لگ جائے گی اور پھر بے تحاشا ایکسپورٹ ہوگی. اب جیسے آپ نے اپنے پروگرام کے شروع میں کہا, آپ اندازہ کریں کہ مالی سال 2013-14 میں
80 रुपए का $1 था, اور اس وقت ہم نے $31 ارب کی ایکسپورٹ کر دی. اب $170 پہنچ رہا ہے. اب بھی ہم وہیں پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ. اب ذرا رحیم ناصر صاحب کو جواب دینے دیجیے. سر یہ آپ نے بڑے سوال اٹھا دیے ہیں طاقت کے ٹیکوں کے، ملٹی وائٹامنس کے جو لگ رہے ہیں ایپٹما کو اور ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کو. رحیم ناصر صاحب بہت سوال اٹھ گئے ہیں، آپ کا کیا اس پہ رد عمل ہے؟ سر ایکسپورٹ، اف یو لک ایٹ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ، ایک سال میں تقریباً $3.5 بلین کی ایکسپورٹ انکریز ہوئی ہے، اینڈ وی آر ہوپنگ کہ انشاءاللہ ول ٹیک اٹ ٹو 21 بلین دس ایئر. اب اگر ڈالر آپ کو چاہیے تو اس کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو آپ کسی سے مانگ کے لے آئیں یا آپ کما کے لے آئیں. تو ہماری تو ہمیشہ سے جو اکنامک سیکیورٹی کی جو پالیسی رہی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی، کہ ڈالر وہ اچھے ہیں جو کما کے لا سکیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری کے جو یہ ہم سبسڈی کی بات کرتے ہیں، وی ہیو آلویز، ہمارا جو ہمیشہ سے پوائنٹ یہ رہا ہے کہ وی نیڈ ریجنلی کمپیریٹیو انڈسٹری کی جو الیکٹریسٹی اینڈ جو انرجی کی پالیسی ہے وہ ریجنلی کمپیریٹیو ہونی چاہیے. اگر ہمارے نیبرنگ کنٹری یا ہماری کمپیریٹیو کنٹریز بنگلہ دیش، انڈیا میں اگر گیس کی قیمت $6 یا $5 ملتی ہے اور ہمیں وہی قیمت $15 اس وجہ سے دی جاتی ہے کیونکہ وہ کراس سبسڈی دوسرے سیکٹر سے کراس سبسڈی کر کے ہماری قیمت بڑھائی جاتی ہے، تو وہ کنسیڈر سبسڈی کی مد میں نہیں کنسیڈر کیے جاتی. وہ ایک سیکٹر دوسرے کو سبسڈائز کر کے ایک کی پرائس بہت سستی کر دی جاتی ہے، دوسرے کی پرائس بہت مہنگی کر دی جاتی ہے. سو اگر تو آپ کو ڈالر چاہیے اور اگر آپ نے امپورٹس کا خسارہ دور کرنا ہے، وہ ایکسپورٹس ہی از دا اونلی آپشن. میں آپ کی دوسری بات کا بھی سوال کا جواب دینا چاہوں گا. نہیں لیکن یہ تو آپ کی جی لیکن وہ تو الزام تو یہ ہے نا کہ مسلسل، اب جیسے یہ فارماسیوٹیکل والے بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، توقیر صاحب، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو تو حکومت سپورٹ کرتی ہے، ٹیکسٹائل والوں کو، ہم لوگوں کو نہیں کرتی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو سپورٹ کرتی ہے اس لیے کرتی ہے کہ بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے. تو پھر اس کا حل ہے کیا رحیم صاحب؟ سر میں تو اس کے حق پہ ہوں کہ ہر انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرنا چاہیے. جب انڈسٹری لگے گی، دیٹ از دا اونلی وے ایکسپورٹس ول گو اپ اینڈ آپ کے باہر سے ڈالر آ سکیں گے. اس کے علاوہ اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. IMF کے پاس جانا، دوسرے ملکوں کے پاس جانا اور ان سے ڈالر مانگ کے لے کر آ کے اپنی امپورٹ کے خسارے کو دور کرنا، دیٹ از ناٹ دا سولوشن. اگر فاروق صاحب کے پاس کوئی اس کا سولوشن اور ہے تو ہمیں بتائیں. بٹ وی بلیو کہ جو انرجی کے جو شعبے کے جو پرابلمز ہیں، اگر وہ ٹیکسٹائل پہ ڈال دیے جائیں گے اور یہ کہا جائے گا چونکہ ہماری انرجی کی کاسٹ اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ہم ایک دوسرے شعبے کو سبسڈائز کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے $2 کی گیس دینی ہے اور دوسرے شعبے کو، دوسرا جو شعبہ ہے وہ $15 کی گیس اس لیے لے، تو اس سے پھر انڈسٹریز نہیں چلتی. سو وی نیڈ اے کنسسٹنٹ پالیسی. اگر ہم نے اپنی شعبے، اپنی انڈسٹری کو ترقی دینی ہے، وی نیڈ اے لانگ ٹرم کنسسٹنٹ پالیسی. ایک سال کی پالیسی دے کے کبھی دے دی کبھی نہیں دے دی، اس طرح انڈسٹری میں ترقی نہیں آتی. نو بڈی ول انویسٹ ان دا انڈسٹری. اچھا، اب مجھے یہ فوری طور پہ جانا تو چاہیے مجھے فاروق سلیم صاحب کی طرف، لیکن میرا ہے وقت ہے بریک کا. لیکن سوال میں فاروق سلیم صاحب کے پاس چھوڑ کے چلا جاتا ہوں کیونکہ ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سرکولر آرگومنٹ ہو گیا ہے، کیونکہ ایپٹما کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو ریجنلی کمپیٹیٹو بجلی چاہیے جتنی بنگلہ دیش میں ہے، ویتنام میں ہے، ہندوستان میں ہے، سری لنکا میں ہے، لیکن حکومت اور جگہوں سے چیزوں کو سبسڈائز کر رہی ہے. تو آخر یہ جو سرکولر آرگومنٹ ہے، یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ پھنسی ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ دوبارہ فاروق سلیم صاحب کے پاس جاتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کی طرف چلتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے سنا کہ رحیم ناصر صاحب جو ہیں ان کی بات میں بڑا وزن ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہیلدی طریقہ ہے، جو صحت مند طریقہ ہے، جو صحیح طریقہ ہے، جو وے فارورڈ ہے معیشت کی، وہ تو یہی ہے کہ آپ ڈالر یا فارن کرنسی کو کما کے لائیں، اسے IMF سے یا ورلڈ بینک سے مانگ کے نہ لائیں. اور اگر ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کے سامنے کوئی اور طریقہ، کوئی اور وے فارورڈ ہے معیشت کو صحیح طرز پہ چلانے کا، تو پھر ڈاکٹر صاحب بتائیں. دیکھیے، دو ایشوز سامنے آئے ہیں. پہلا ایشو تو یہ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو اور ایکسپورٹرز کو جب تک حکومتی ہزاروں ارب روپے کے ٹیکے نہیں لگتے تو وہ کھڑے نہیں ہو پاتے اپنے قدم پہ. جیسے ہی وہ ٹیکے بند کرنے پڑتے ہیں، IMF کی مجبوری ہو یا حکومتی اپنے بجٹ کی مجبوری ہو، تو وہ پھر سے ٹھوس ہو جاتے ہیں. جہاں پہ میں ان سے 100% اگری کرتا ہوں
وہ یہ آرگیومنٹ ہے کہ اگر بجلی انڈیا میں 7 سینٹ کی ہے, اگر ویتنام میں 7 سینٹ کی ہے, تو ہم 11 سینٹ کی اگر اپنی انڈسٹری کو دیں گے تو وہ دنیا بھر میں کسی سے کمپیٹ نہیں کر سکتی. اس میں کوئی شک کی بات نہیں. گیس آپ دیکھ لیجئے کہ بنگلہ دیش میں ان کی انڈسٹری کو 3 سینٹ کی ملتی ہے, انڈیا والے 4.5 سینٹ کی گیس دے رہے ہیں. ہم LNG جو آ رہی ہے وہ 9.5 سینٹ کی ہے, اور جو پاکستان میں ویسے گیس دے رہے ہیں انڈسٹری کو 6 سینٹ کی پڑ رہی ہے. یہاں پہ بھی ہم کمپیریٹیو نہیں ہیں. پھر ٹیکس کے حوالے سے آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ انڈسٹری کا جو حصہ ہے, جو GDP ہے وہ 21% ہے, اور ان کی جو ٹیکس کی کنٹریبیوشن ہے وہ 70% ہے. یہی جو انڈسٹریز آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, سارا کا سارا ٹیکس ہم ان کے اوپر ڈال دیتے, حالانکہ یہ صرف 21% GDP کا حصہ بنتے ہیں. تو ایک تو معاملہ یہ ہے کہ جو کارٹیلز بنے ہوئے ہیں, جو ان کو بجلی مہنگی دے رہا ہے اس کے اوپر جانا پڑے گا, اس کارٹیل کو توڑنا پڑے گا. جو ان کو گیس مہنگی دے رہا ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ معاملہ کیا ہے, چوری ہو رہی ہے, کہاں جا رہا ہے معاملہ. تو جب تک حکومت پاکستان جو ہے وہ بجلی کے سیکٹر میں اصلاحات نہیں لائے گی, وہ گیس کے سیکٹر میں اصلاحات نہیں لائے گی, وہ ٹیکس کے سیکٹر میں اصلاحات نہیں لائے گی, تو درست ہے یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو یا باقی ایکسپورٹرز ہوں, یہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ یہ انڈیا کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ, نیپال کے ساتھ, ویتنام کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب یہ یہیں پہ رکیں. دیکھیں توقیر صاحب, آپ نے بھی پروگرام کے پہلے حصے میں یہی کہا کہ حکومت ہمیں انسینٹیوائز دے جس طرح سے ٹیکسٹائل کو دیتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہی سے آپ لوگ سب جا کے مانگتے ہیں. دوسرے بزنس مین ہیں جو IPP انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز بنا کے بیٹھے ہیں, جو بجلی کے مہنگے کانٹریکٹ بزنسز ہی نے کر لیے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ مافیا بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جب تک آپ لوگ بیٹھ کے ٹیبل کے گرد بیٹھ کے فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم نے اس کا کوئی حل نکالنا ہے. اب یہ بجلی مہنگی جب تک رہے گی, گیس مہنگی رہے گی, ٹھیک کہہ رہے ہیں رحیم ناصر صاحب, ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بھی, آپ کیا اپنا پروڈکٹ کمپیٹیٹو بنائیں گے سینٹرل ایشیا جہاں آپ جا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے, آپ اگر پاکستان کی ہماری جو میڈیسن ہے, یقیناً گیس اور بجلی کا ایشو یقیناً ہے. آپ کے پاس ایکٹیو انگریڈینٹ نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس جو ہے نا, ہمیں کیا چاہیے کہ فیوچر میں ہمارا اس وقت 95% جو را مٹیریل ہے, API ہے یا جو میں وہ سارا ہم امپورٹ کرتے ہیں. جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہے جو دوائی میں جاتا ہے وہ بناتا ہے یا ہندوستان وہ بناتا ہے یا چین؟ جی, تو اب گورنمنٹ سے کیا سپورٹ چاہیے, جیسے اب CPEC ہے, دے شوڈ اٹریکٹ چائنیز کمپنیز جو کہ اس میں جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے. یہاں پہ جو ہماری لیڈنگ فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, دے کین جوائن ہینڈ ود دیم. گورنمنٹ ان کو بھی انسینٹیو دے, ہمیں بھی انسینٹیو دے. اور فیوچر میں کیا ہوگا کہ اگر آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ را مٹیریل یہاں بنانے لگیں, تو ایک تو آپ کی امپورٹ کم ہوگی, اور سیکنڈلی یہ فیوچر میں آپ اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے. آپ لوگ حکومت سے ملتے ہیں, کراچی سے ٹریول کر کے آتے ہیں, لاہور سے ٹریول کر کے آتے ہیں, ہر ہفتے یہاں پہ بزنس مین آتے ہیں, تو یہ ہو کیوں نہیں رہا؟ یہ دیکھیں, پہلے یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. کیا ہے مائنڈ سیٹ؟ ٹھیک ہے, مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایکسپورٹ پہ دھیان دینا ہے. دیکھیں فار ایگزامپل, ہمیں پہلے ایکسپورٹ پہ دھیان نہیں تھا گورنمنٹ. فارماسیوٹیکل کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں کہ جیسے ابھی ہمیں کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ پالیسی بڑی ریسٹرکٹیو تھی. ہم نے بہت گورنمنٹ کے ساتھ بات کی اور تقریباً وہ اس وقت جو ہے وہ فائنلائز ہو گئی ہے, وچ ول اٹریکٹ فارن کمپنیز ٹو کم ٹو پاکستان اینڈ دے ول, وہ یہاں سے لوکل کمپنی سے دوائیاں بنوائیں گی اور وہ ایکسپورٹ ہوگی. اسی طریقے سے گورنمنٹ سے ہمیں یہ سپورٹ چاہیے کہ آپ کو جب دوائیوں ہوتا ہے نا, تو ہمیں اپنی پروڈکٹ کو رجسٹر کرانے کے لیے باہر بہت زیادہ خرچہ کرنا پڑتا ہے, رجسٹریشن کاسٹ بہت زیادہ ہے. تو اگر گورنمنٹ اس میں ہمیں سبسڈی دے گی اور ہمارے ساتھ چلے گی, پھر آپ سبسڈی مانگ رہے ہیں تو وہ IMF کہے گی کیوں دے رہے ہیں سبسڈی؟ نہیں, تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر فارماسیوٹیکل کمپنیز کو آپ یہ سپورٹ کریں گے, بیکاز یو ہیو ٹو انویسٹ اے لاٹ, تو یہ سبسڈی کی جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے, لیکن اس کے بدلے میں جب ایکسپورٹ سے آپ بڑھے گی تو وہ ریونیو آئے گا نا. اچھا, اب آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہ میں بالکل اس سے تائید کرتا ہوں, جیسے گورنمنٹ نے کہا کہ جو امپورٹ کم کرنی ہے. اب موبائل فونز ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ کتنی بڑی امپورٹ ہوتی تھی, اور اب یہ اس وقت ایسا ٹائم آیا کہ اب یہاں پہ لوکل مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے. دیٹ از اے ٹریمنڈس اسٹیپ بائی دا گورنمنٹ کے حکومت کی اسے سب تک ڈائریکشن ٹھیک ہے. رحیم ناصر صاحب, اب یہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے بھی آپ سے ایگری کر لیا ہے. میرے ذہن میں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے عام تاثر, پتہ نہیں میں صحیح ہوں یا غلط ہوں,
کہ آپ ایک ایسی ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں جس کو پاکستان کی سب سے طاقتور مضبوط ترین بزنس ایسوسیشن کہا جا سکتا ہے، ایپٹما، آل پاکستان ٹیکسٹائل ایسوسیشن. یہ آپ لوگ کہاں تھے جب کچھ اور بزنس مین نے اتنے مہنگے انڈیپینڈنٹ پاور ایگریمنٹس کر لیے، لیٹ 90s میں کر لیے، 2000 میں مشرف حکومت میں کر لیے، پھر نواز شریف پیپلز پارٹی میں کر لیے، پھر نواز شریف صاحب کی حکومت میں کر لیے، اب تو چلے نہیں ہوئے. تو آپ لوگ کیوں سوئے پڑے تھے؟ آپ نے کیوں آواز نہیں اٹھائی؟ آپ لوگ کیوں نہیں نکلے میڈیا کے سامنے؟ آپ نے کیوں نہیں راستہ روکا ہے ساری چیز کا؟ سر، ایپٹما ریپرزینٹس دا ٹیکسٹائل انڈسٹری. جب یہ پاور پلانٹس لگ رہے تھے اس وقت دیر واز نو شارٹیج، دیر واز اے شارٹیج آف الیکٹریسٹی، پاور کی شارٹیج تھی. تو اس وقت جو ہم کہا یہ کرتے تھے کہ انرجی مل جائے، کسی بھی ریٹ پہ مل جائے، بٹ وی ڈنٹ ریئلائز کہ جب یہ سب یہ لگ جائے گا تو اس کے بعد جب ہمیں ریئلائز ہوا کہ یہ انرجی ملنی تو ضروری ہے لیکن ایک خاص ریٹ پہ ریجنلی. اس وقت نہیں آپ کو اندازہ تھا کہ اتنی مہنگی بجلی آپ کو ملے گی تو آپ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے؟ ہندوستان، ویتنام، ترکی وغیرہ آپ کے کمپیٹیٹر تھے نا، امریکہ تھوڑا کمپیٹیٹر تھا آپ کا. نہیں سر، اس میں اس وقت کے حالات میں جو انڈسٹری کو انرجی ملا کرتی تھی وہ ایک اسٹینڈرڈ ریٹ پہ ملا کرتی تھی. اس وقت یہ بیکاز یہ بعد میں جا کے سرکولر ڈیٹ کی باتیں شروع ہوئی، اور جس کو وہ کہتے ہیں کہ ایک انڈسٹری یا ایک سیکٹر دوسرے کو سبسڈائز کر رہا تھا تو اس کا بہت سارا دوسرے سیکٹر پہ پڑا. اس وقت یہ پرابلمز آئے. اس سے پہلے اس قسم کے پرابلمز نہیں ہوا کرتے تھے کہ ایک سیکٹر جو کہ ظاہری بات ہے غریب سیکٹر بھی ہے، ہمارا ڈومیسٹک سیکٹر ہے، اس کو ایک سرٹن لیول تک ایک کم ریٹ بھی دیا جاتا ہے. تو اس ریٹ پہ ملنے کے جب اس کنزمپشن بہت زیادہ بڑھ گئی تو دوسرا جب سیکٹر اس کو سبسڈائز کرے، جس کو کراس سبسڈی کہتے ہیں، تو دوسرے سیکٹر جیسے ٹیکسٹائل ہے یا انڈسٹری کو جو بجلی کا ریٹ چارج ہوتا تھا وہ بہت زیادہ چارج ہونے لگ گیا. یہ جو فنومینا ہمیں آیا ہے یہ پچھلے 3 یا 4 سال میں آیا ہے، وین سارا جو کراس سبسڈی کا جو مسئلہ ہے یہ ابھر کے بہت زیادہ سامنے آ گیا. جب یہ پہلے تو وہ ہمارا سرکولر ڈیٹ اکٹھا ہوتا گیا اور جب وہ 1 بلین سے بھی بڑھ گیا تو اس وقت یہ ریئلائز ہوا کہ اب یہ پاس آن کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ جو ریٹ حکومت کو دینا چاہیے یا جو حکومت کی کاسٹ ہے، جب وہ انڈسٹری کو پاس آن کرتے ہیں تو انڈسٹری وہ اس طرح چل نہیں سکتی، ان ریٹس پہ چل نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں ایک دفعہ پھر فاروق سلیم صاحب، اب ظاہر ہے کہ رحیم ناصر صاحب بات کر رہے ہیں ٹیکسٹائلز کے حوالے سے، اپنی ایک انڈسٹری کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جب توقیر حق صاحب بات کرتے ہیں وہ ادویات کی اور فارماسیوٹیکل کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جو سننے والا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ بھئی یہ ان کا پرسپیکٹو ہے، یہ ان کا موقف ہے، یہ ان کی انڈسٹری کا خیال ہے، یہ ان کی انڈسٹری کا خیال ہے. عام آدمی جو ہے اس کو تو حل چاہیے، اس کو تو سستی چیزیں چاہیے، اس کو ڈالر سٹیبل چاہیے، اس کو سستا پیٹرول چاہیے، اس کو سستی گیس چاہیے، یا اس کو اپنی تنخواہوں میں بہت زیادہ اضافہ. حل کیا ہے؟ دیکھیے، ابھی 2 حضرات بڑے انڈسٹریلسٹ صنعت کار آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. میں نے ان کی باتوں میں جو 3 الفاظ جو بار بار دہرائے جاتے ہیں، وہ پہلا یہ ہے کہ گورنمنٹ سپورٹ چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ سبسڈی چاہیے، تیسرا یہ ہے کہ انسینٹیو چاہیے. تو اب آپ حکومت کو دیکھتے ہیں، جب وزیر خزانہ اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں، سالانہ بجٹ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ 8,000 روپے کے ہمارے اخراجات ہیں، 4,000 ارب کی انکم ہے، تو 4,000 ارب کا خسارہ ہوگا اس سال. اب حکومت تو خسارے میں بیٹھی ہے، انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ سپورٹ ملے گی، ہمیں سبسڈی ملے گی، ہمیں انسینٹیوز ملیں گے. تو یہ معاملہ تضاد ایک اس میں بڑا واضح نظر آتا ہے. انڈسٹریلسٹ کو سسٹینیبل سبسڈی نہیں دی جا سکتی، ہمیشہ کے لیے سبسڈی نہیں دی جاتی. اچھا، جو آپ نے سوال اٹھایا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ عام آدمی کا کیا بنے گا. دیکھیے، جو انڈسٹریلسٹ ہیں یہ تو اپنی لمیٹڈ کمپنی بنا کے بیٹھے ہیں اور ان کا ڈکلیئرڈ آبجیکٹو ہے کہ انہوں نے شیئر ہولڈرز کے پروفٹ جو ہیں وہ میکسیمائز کرنے ہیں. ان کی ذمہ داری نہیں ہے 22 کروڑ پاکستانی. 22 کروڑ پاکستانی کا مفاد جو ہے وہ سیکیور کرنا ہے حکومت پاکستان نے، وہ انڈسٹریلسٹ نے یا بزنس مین نے نہیں کرنا ہے. وہاں پہ حکومت فیل ہو رہی. میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ایکچولی ایفیشینٹ سیکٹر ہے. شرط یہ ہے کہ ان کو ان پٹ کاسٹ جو ہے بجلی اور گیس اور ٹیکسیشن اگر وہ اس برابر دی جائے جو باقی ممالک کو دی جا رہی ہے. جو اس ریاست کے اوپر مین بوجھ ہے وہ حکومت پاکستان ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر نہیں.
अच्छा, ये तो कभी इस पे क्विक मैं आपका कमेंट ले लूँ, 2 मिनट है, देखिए, क्विक मैं- जल्दी। स्पीकर ने कहा कि आपको सब इंसेंटिव चाहिए, नहीं, सब्सिडी नहीं, चाहिए, मैं हुकूमत से मदद चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें सिर्फ सब्सिडीज़ चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि बिज़नेस फ्रेंडली स्ट्रैटेजीज़ चाहिए, गवर्नमेंट स्ट्रैटेजीज़ बनाए और इस एंगल से देखे कि क्या इम्पेडिमेंट्स हैं। जैसे एक्सपोर्ट पे मैंने आपको बताया कि अब फोकस करना शुरू हुआ है तो चीज़ें बेहतर होंगी। और ये जो आप कह रहे हैं कि आम आदमी जो परेशान है, जब डायरेक्शन सही होगी, इकोनॉमी ओवरनाइट बेहतर नहीं होगी, इट विल टेक सम टाइम। लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं और आप उसकी एग्जीक्यूशन करते हैं तो आई थिंक कि अब ये भी देखें कि पेंडेमिक से भी हम निकले हैं, तो अगर डायरेक्शन सही है तो ओवरनाइट चेंज नहीं आएगी। लेकिन अगर आप सही उस सिमत में चलते हैं तो यकीनन इनकमिंग डेज जो है इकोनॉमी बेहतर होगी। और खाली सब्सिडीज़ नहीं चाहिए, हमें स्ट्रेटजीज। रहीम नासिर साहब, आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट भी करते हैं, एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्या मुख्तसर आप कह सकते हैं क्या हुकूमत की, इमरान खान हुकूमत की डायरेक्शन ठीक है? सर, व्हेन पीटीआई केम, वो एक उनका मंशूर था कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है। एंड पिछले 2 साल का जो रिज़ल्ट है, आई एम वेरी हैप्पी। हमारे जो नंबर्स हैं, एटलीस्ट एक्सपोर्ट के जो फिगर्स हैं, वो एक ऐसा नंबर है जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो नंबर है वो बहुत पॉजिटिव है। आपने पहले भी सवाल किया कि ये आम खत्म हो गया मेरा, बहुत शुक्रिया। एक्सपोर्ट का इंक्रीज। जी रहीम साहब, अनफॉर्चुनेटली जी हाँ रहीम साहब, बहुत सही आप कह रहे हैं कि वक्त मेरा जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। बुनियादी तौर पे इंडस्ट्री जो है और बिज़नेस का इत्तेफाक इसी चीज़ पे है कि डायरेक्शन ठीक है, और लेकिन आवाम जो है उसको अभी तक रिलीफ मिल नहीं पा रही। डायरेक्शन ज़रूर ठीक है, शायद आवाम को वेट करना पड़ेगा। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।